नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तरावी में हमारे 24 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। पहली सूरत जो आज हमने तिलावत की वो सूरह ज़ुमर है। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, अलम तरा अंज़रा मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिया फिल अर्दि सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामिला की एक दलील बयान कर रहे हैं और बंदों पर जो अल्लाह ताला ने एक एहसान फरमाया उसका ज़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने आसमानों से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। ये पानी का बारिश की सूरत में बरसना ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। अगर अल्लाह पाक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारे ऊपर लगा देते कि भाई हम साल भर का पानी एक साथ आसमानों से उतार देते हैं, आप इसको पूरे साल के लिए जमा करें, अपनी ज़मीनों के लिए भी जमा करें, अपने जानवरों के लिए भी जमा करें, अपनी खेतियों फसलों के लिए भी जमा करें, अपने लिए भी, अपने पीने के लिए, अपने नहाने के लिए, तो आप सोचें कि किस कदर मुशक्क़त होती और किस कदर तकलीफ़ होती। ऐसा हम ना कर सकते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपके लिए सिर्फ़ आसमानों से पानी उतारा नहीं बल्कि उसको महफूज भी कर दिया तुम्हारे लिए, उसको तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा भी किया। भाई ज़ख़ीरा कैसे कर दिया? फरमाया कि ज़ख़ीरा हमने ऐसे किया कि कुछ पानी जो है वो पहाड़ों पर बर्फ़ की सूरत में तुम्हारे लिए जमा दिया, खराबी ना हो, और ऐसा ऐसा वो पिघल पिघल के गर्मी से, धूप से, और वो नदी नालों के ज़रिया से और ज़मीन की तहों के ज़रिया से तुम तक पहुंचता रहता है। और फरमाया कि कुछ पानी इस तरह से है जो हमने ज़मीन के अंदर जज़ब कर दिया, अब वो ज़मीन की तहों में पहुंच गया। बवक्ते ज़रूरत आप जो है वो बोरिंग के ज़रिया से या चश्मों के ज़रिया से या नहरों के ज़रिया से उस पानी को इस्तेमाल करते हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारा आप पर इनाम है, ये सिर्फ़ एक नहीं है। फिर अल्लाह पाक ने 14वें पारे में ज़िक्र किया, अल्लाह फरमाते हैं व अरसलना रियाह लवाक़िहा व अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़ैनाकुमुहु व मा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन, कि हमने तुम्हारे लिए एक मुफ्त की सर्वस कार्गो रख दी। भाई वो कैसे? समंदर से मूनसून की शक्ल में बादल पानी लेते हैं और हज़ारों टन भारी ये बादल अल्लाह ताला के हुक्म से जहाँ पानी की ज़रूरत होती है ये वहाँ जाकर मुफ्त पहुँचाते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो समंदर का पानी है वो हमने अपनी कुदरत से कड़वा रखा है। क्यों कड़वा रखा है भाई? ऐसा कड़वा कि कोई मुंह पे रख ना सके, और अगर जल्द पे लग जाए तो 10 दिन तक कलर साफ ना हो, ऐसा कड़वा। अल्लाह कहते हैं कि इसलिए रखा कि उसमें बेशुमार हमारी मखलूक़ात हैं जो उसी में पैदा होती हैं, उसी में मरती हैं, उसी में गलती हैं, सड़ती हैं। अगर मीठा पानी होता तो वो इतना ख़राब हो जाता और इतनी बदबू कि जो खुश्की पर रहने वाले लोग हैं वो उसके ताफुन की वजह से ही मर जाते। तो अल्लाह ने
اس پانی کو اس لیے کڑوا رکھا، نمک، دنیا بھر کی غراستیں اس میں جاتی ہیں اور سب وہ بھسم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے جو پانی یہاں سے لیتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ پانی لیا اور پہنچا دیا، نہیں، بلکہ فلٹر لگایا کہ جب بادلوں کے ذریعے سے پانی لیتے ہیں وہ کڑوا ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی قدرت سے جب بارش کی صورت میں برستا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ آپ RO لگائیں پلانٹ، کتنا مہنگا ہے، پھر اس کا کتنا خرچہ ہے، پھر کیا ہر آدمی وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسے اپنی پوری مخلوقات کو روزی پہنچانی ہے، ہر چیز پہنچانی ہے، کس طرح اپنی قدرت کے ذریعہ سے وہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں پہنچا رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کفر کو تاریکی کہا گیا، اندھیرا کہا گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں کہ انہیں کفر کی تاریکیوں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ شیاطین انسانوں کو کفر کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نور پر ہیں، رحمت پر ہیں۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنا ان کو مشکل نہیں لگتا، دین پر چلنا ان کو مشکل نہیں لگتا، نماز پڑھنا ان کو مشکل نہیں لگتا، زکوٰۃ دینا انہیں مشکل نہیں لگتا، یعنی دین کے کاموں پر اور دین کے احکامات پر چلنا ان کا مزاج بن جاتا ہے، ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے، ان کو بھاری نہیں لگتا۔ اور صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے کہ جس کا اللہ سینہ کھول دیں تو کیسے پتہ چلے گا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی آخرت کی فکر غالب ہو جائے، جس میں آخرت کی فکر غالب ہو جائے دنیا کے مقابلے میں، سمجھو اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ جس میں آخرت کی فکر غالب ہو جائے، یعنی نیکی کی فکر غالب ہو جائے، جنت کی فکر غالب ہو جائے اور جہنم سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو فرمایا اس کا سینہ کھول دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں، بإیمانہ کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ دیکھیں مرنے سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے اگر اسلام سے پہلے جتنے مرضی گناہ کر لیے، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ مرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نصیب کر دی، توبہ کر لی، گناہوں سے بچت ہو گئی۔ حتیٰ کہ کفر جیسا، شرک جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ بھی اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور کچھ کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ستا رہی ہے ہم نے جاہلیت میں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں ان گناہوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہماری بخشش نہیں ہوگی، یعنی زمین و آسمان کے درمیان بھر دینے کے برابر گناہ کر لیا ہم نے۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ نہیں، اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ کر لیے، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ کریم ذات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ زمین و آسمان کو اس میں لپیٹ لیں، جیسے کپڑے میں روٹی لپیٹ لیتے ہیں نا، جیسے کپڑے میں ہم روٹی لپیٹ لیتے ہیں، ایسے ہی زمین و آسمان میں اس میں لپٹ جائیں، اتنے گناہ۔ اب وہ شخص جو ہے وہ یقین کر لے گا کہ میری نجات کی کوئی شکل نہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی ایک نیکی ہے، آپ کی ایک نیکی ہے۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ظالم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، ظالم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، ظالم کے ساتھ بھی عدل اور انصاف ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کی نیکیاں دیکھو، نیکی دیکھی، ایک نیکی دیکھ کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا کہ یہ نیکی کرے گی کیا، یہ نیکی کیا کرے گی کیا۔ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے۔ جب ایک نیکی اس کی ترازو میں ڈالیں گے، ایک طرف تو گناہ ہوں گے، اور گناہ 99 دفتر، ایک نہیں 99، اور ایک طرف یہ، تو یہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے۔ اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہمارے ذہن میں تو بات آ رہی ہوگی نا کہ ایسا سچے دل سے تو ہم 10 دفعہ پڑھ لیں گے، ایسا تو ہم 10 دفعہ پڑھ لیں گے۔ ایسا کلمہ پڑھنا کہ جو کلمہ پڑھنا ہم سے اللہ کی نافرمانی چھڑوا دے، وہ سچے دل سے کلمہ پڑھنا ہے۔ ایسا کلمہ پڑھنا کہ جس کلمے کے بعد گناہ جھوٹ چھوٹ جائے، جس کلمے کے بعد بد نظری چھوٹ جائے، جس کلمے کے بعد خیانت چھوٹ جائے، جس کلمے کے بعد دھوکہ دہی چھوٹ جائے، جس کلمے کے بعد جھوٹی گواہی دینا چھوٹ جائے، جس کلمے کے بعد دوسرا کا حق دبانا چھوٹ جائے، وہ کلمہ پڑھنا سچا کلمہ پڑھنا کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہم سچا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیسا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سے یہ اللہ کی نافرمانیاں چھوٹی ہیں؟ ایک ابھی ملائکہ ایک تابعی گزرے ہیں، فرمانے لگے کہ جب میں اپنے عمل کا اور اپنے قول کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ جب میں اپنے قول کا اور اپنے عمل کا موازنہ کرتا ہوں
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، میرا قول کچھ اور ہے، میرا عمل کچھ اور ہے۔ میرا قول میرے عمل کے مطابق نہیں، میرا عمل میرے قول کے مطابق نہیں۔ میرے پیارو، دیانتداری سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھئی ہمارا قول اور عمل ایک ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، دیکھو آپ میرے بہت پیارے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ میرا حق بنتا ہے کہنا۔ کیا اللہ نے نمازیں صرف رمضان کے لیے رکھی ہیں؟ بولو بھائی، اللہ نے نمازیں صرف رمضان کے لیے رکھی ہیں؟ جماعت سے نماز پڑھنا صرف رمضان کے لیے رکھا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا صرف رمضان کے لیے رکھا ہے؟ تلاوت کرنا صرف رمضان کے لیے رکھا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی ہم مسجد میں ایسی رونق نظر آتی ہے، ایسی رونق نظر آتی ہے، کیوں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کسی عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ اس کے بعد زندگی بدل جائے۔ کسی عمل کی، مثلا ایک آدمی حج کر کے آیا، اب یہ تو بڑا خوش ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں اور میں نے طواف زیارت بھی کیا، میں نے شیطان کو پتھر بھی مارے، جوش میں آ کے جوتا بھی مار دیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن کیا یہ میرا عمل قبول ہو گیا؟ کیسے پتہ چلے گا قبول ہو گیا؟ اس کی بعد والی زندگی گواہی دے گی، بتائے گی کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں۔ اگر تو اس حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ گئی، زندگی بدل گئی، تو سمجھو یہ عمل قبول ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے رمضان جانے کے بعد ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں اپنا کہ ہمارے اندر کچھ بہتری آئی ہے، کیا بہتری آئی ہے؟ چلو اور نہ صحیح، اچھا گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک، گزشتہ رمضان میں تو ہم یہی تھے نا بھائی، گزشتہ رمضان میں ہم نے توبہ بھی کی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، تاک راتوں میں روئے دھوئے، تو سب کچھ کیا۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ گزشتہ رمضان میں ہم نے یہ عمل جو ہے نہیں اختیار کیا تھا، گزشتہ رمضان سے اب تک ہم وہ عمل کر رہے ہیں، چھوٹا نہیں۔ کوئی ایک عمل بتائیں کہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک ہم پہلے یہ عمل نہیں کرتے تھے، گزشتہ رمضان سے ہم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، ہم نے اس وقت سے اس رمضان تک اس عمل کو مستقل کر رہے ہیں۔ نیت کر لو، دیکھو سچی توبہ یہ کرنی چاہیے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کہ کیا مانا؟ سچا کلمہ کیا مانا؟ کلمہ، آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم سچے دل سے یہ نیت کریں کہ اے اللہ، ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، آئندہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ کلمے کا معنی یہ ہے، کلمے کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کسی کے حوالے ہو گئے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم کسی کے حوالے ہو گئے، کسی کے ہاتھ میں بک گئے۔ کسی کے ہاتھ میں بک گئے، اب پرایا مال ہو گئے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، قبیلے کا بادشاہ سمامہ بن آسال عرب کے قبیلے کا بادشاہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاقے میں صحابہ اکرام کو بھیجا، انہوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے کچھ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، صحابہ اکرام واپس آ گئے، حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ یہ شخص سمامہ بن آسال جو اپنے قبیلے کا بادشاہ تھا، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کی 20 25 30 40 صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ مدینے کے مدافعات میں رات کو پہرا دیں، نظر رکھیں کہ کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو یا کوئی مخبر نہ آئے، یہ اس طرح کی نظر رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسی ہمارے ہاں پولیس کا نظام ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اس بات کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ تم مدینے کے مضافات میں پہرا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کون آ رہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ہتھے چڑھ گیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اچھا، دشمن تو تھا پہلے سے، کئی سارے صحابہ کو قتل کر دیا تھا، اب یہ جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، جو پہرے والے تھے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے لا کر مسجد کے پلر سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ شکار کون لائے ہیں؟ اور صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم لائے ہیں۔ فرمایا پتہ بھی ہے یہ کس مرغے کو پکڑ کے لے آئے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، مرغہ بئی مانا جیسے ہمارے ہاں مزاج ہوتا ہے، ورنہ یعنی کس بڑی شخصیت کو لے کے آئے ہیں یہ پتہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ فلاں قبیلے کا بادشاہ ہے۔ اب صحابہ کو پتہ چلا، اچھا اتنے بڑے آدمی کو ہم پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کچھ کہنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا سمامہ تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا اگر قتل کرو گے تو ذو دمین، ایسے آدمی کو قتل کرو گے کہ جو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں گرا پڑا آدمی نہیں ہوں کہ میرا پیچھے کوئی ہے نہیں ہے، میرا پیچھے خاندان ہے، قبیلہ ہے، میرا علاقہ ہے۔ اگر مجھے قتل کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ ہضم ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، اگر احسان کرو گے تو میں قدردان ہوں، نہ قدرہ نہیں ہوں، احسان فراموش بھی نہیں ہوں۔ بڑے لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، اگر مال چاہیے، نوٹ چاہیے تو بات کرو، جو کہو گے وہ مل جائے گا۔ پہلا دن تھا نا، پہلا دن تھا، پھوپھا تو تھی، بادشاہ ہے بھئی، عام آدمی کو ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بندہ رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ محمدی ہاسپٹل میں، روحانی ہاسپٹل میں، آئی سی او میں داخل ہے۔ آئی سی او خصوصی شعبہ نگہداشت، یہی کہتے ہیں نا اس کا معنی، خصوصی شعبہ نگہداشت، جہاں خصوصی نگہت، اور یہ خصوصی روحانی آئی سی او تھا۔ یعنی مسجد وہ جہاں 50,000 نماز کا ثواب ہے، جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ مسجد۔ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء روحانی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر بھی ایسے کہ کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی ہوا نہ کوئی بعد میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ڈالتے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آج کل سائنس نے ترقی کر لی نا بھائی، بولو بھائی، کر لی نا؟ کیا ترقی کی؟ پیٹ میں پتھری، گردے میں پتھری، مثانے میں پتھری، نہ کٹ لگے نہ پیٹ کاٹیں، کچھ بھی نہیں کاٹیں، اوپر سے شعاعوں سے اندر میں پتھری ٹوٹ جائے۔ نہیں سمجھ میں یہی بات ہے، شعاع اوپر سے پڑتی ہے، پتھر ہی اندر، پتھر اندر ٹوٹ رہا ہے نا ایسا یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ طریقہ علاج وہاں سے آیا ہے۔ آنکھ بھی ایک شعاع رکھتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا بھئی نظر لگ گئی، نظر بد، ہم کہتے ہیں نا
بھئی ہمارے فلاں بچے کو نظر لگ گئی، بھئی مولانا صاحب دم کر دو، اس کو نظر لگ گئی. بھئی کیا ہوا تھا؟ اچھے کپڑے پہن کے شادی میں چلا گیا تھا. ہے نا بھئی ایسے؟ بھئی اچھے کپڑے پہن کے گھومنے پھرنے چلے گئے تھے، وہ حور پریاں اس کے اوپر آ گئیں. پریاں آ گئی، یہ پرے آ گئے، کچھ تو آیا ہے. سمجھ میں بات آ نہیں؟ اچھا بھائی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظر لگ گئی. نظر لگ گئی یوں ہی کہتے ہیں نا. اچھی نظر بھی ہوتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں آپ کو سنا رہا، بتا رہا. قرآن اٹھاؤ 13واں پارہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹوں، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس لیے کہ جب تم 11 کے 11 بیٹے حسن و جمال کے پیکر، اونچے لمبے حسین، ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی بری نظر لگ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری نظر جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ تقدیر سے آگے بھی اگر کوئی چیز جا سکتی ہے، تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ بری نظر ہے. جادو اتنا خطرناک نہیں ہے، سفلی اتنا خطرناک نہیں ہے، جنات اتنے خطرناک نہیں ہے جتنی بری نظر خطرناک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بری نظر اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دے، انسان کو قبر میں پہنچا دے. بری نظر اتنی سخت ہے. صحابی رسول حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سفر میں نہانے کے لیے کپڑے اتارے. اس وقت تو کوئی ایسا واش روم وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، عام کھلا پانی تھا، تو نہانے کے لیے کپڑے اتارے. ایک دوسرے نے دیکھا، اللہ کہے ہیں اتنا خوبصورت جسم ایسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ کہا اور ادھر صحابی تڑپنے لگا، ایسا لگا کہ یہ ابھی مر جائے گا. صحابہ کرام اس صحابی کو یوں ہاتھوں پہ اٹھا کر اچھا خاصا صحت مند تندرست ٹھیک ٹھاک یک دم ہاتھوں میں آ گئے، اٹھا کے حضور کے پاس لائے. یا رسول اللہ سہل کو دیکھیں، یا رسول اللہ سہل کو دیکھیں. آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ نہانے لگے تھے، انہوں نے کپڑے اتارے تو فلاں نے دیکھ کے ایسا کہا. آپ نے سخت ڈانٹا، فرمایا کیوں قتل کرتے ہو؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جس نے نظر لگائی تھی، جس کی نظر لگی تھی، اس کو کہا وضو کرو. اس سے وضو کروا کر وہ پانی ان کی کمر میں، سر پر ڈالا، کندھوں پہ ڈالا، بالکل ایسے ہو گئے جیسے کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ نظر برحق ہے. اچھی نظر بھی ہوتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے. جیسے بری نظر ہوتی ہے ایسے ہی اچھی نظر بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا دیپ ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، ہوتے ہیں بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ مطلب ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روحانی تربیت گاہ میں سمامہ بن آسال پر نظر ڈال رہے تھے، توجہ ڈال رہے تھے. جیسے بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے نا، نظر ڈال رہے تھے. جب نظر ڈال رہے تھے تو سمامہ کا اندر کفر ٹوٹ رہا تھا. ایک دن چھوڑا، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سمامہ کچھ کہنے کو ہے؟ آج سمامہ تھوڑے سے نیچے آ گئے. بات تو وہی کی جو پہلے دن کی تھی. یعنی اگر قتل کرو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے، اور اگر مال چاہیے تو بتاؤ، اور اگر احسان کرو گے تو احسان فراموش نہیں ہوں. آپ نے پھر بندہ رہنے دیا، فرمایا کوئی بات نہیں. تیسرے دن آپ نے پھر گئے سمامہ کے پاس. اب آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی آپریشن کامیاب ہو گیا، اندر کفر ٹوٹ گیا. آپ نے پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ جی، فرمایا کہو کچھ کہنے کو ہے؟ پھر وہی بات کہی. آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. سمامہ کو چھوڑا، یہ باہر گئے
مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا، وہاں جا کے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے، کہے کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سے اگلی بات جو سننے والی ہے وہ یہ سمامہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اس سے پہلے میری نظر میں روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اب سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے، اب سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہے، اب سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اگلی بات جہاں سے بات چلی تھی میں وہ اس بات پہ آنا چاہتا ہوں، کہا یا رسول اللہ اب جسم میرا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی۔ سمجھیں، اب جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اب تو میں آپ کے غلاموں میں آ گیا، اب تو میں آپ کے غلاموں میں شمار ہو گیا، اب جسم میرا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی، اگر آپ کہیں گے تو میں یہیں رک جاؤں گا، نہ گھر جاؤں گا نہ آگے جاؤں گا، اگر آپ کہیں گے میں واپس لوٹ جاؤں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں مکہ چلا جاؤں گا عمرے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہم اپنے رہے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کسی کے بولو بھائی حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ بن آسال سے فرمایا جاؤ مکہ جاؤ، عمرہ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مکہ پہنچے، عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، مشرکین جمع ہو گئے اور کہنے لگے سمامہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے، تم نے آبائی دین چھوڑ دیا۔ کہا بے دین نہیں ہوا، میں نے دین چھوڑا نہیں، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں آ گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اور سنو، مشرکین سے کہا سنو، آج کے بعد میرے علاقے سے تمہارے مکے میں ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا، کوئی غلہ اناج نہیں آئے گا۔ یہ بات کہی، مشرکین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بات کہہ دی اس نے؟ سارا اناج غلہ انہی کے علاقے سے آتا تھا۔ مشرکین مکہ نے، کفار نے ایک وفد تیار کیا اور وفد تیار کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہیں، جو ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری ہیں اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ سمامہ سے کہیں جیسے پہلے اناج آتا تھا ویسے ہی اناج آئے، اگر ایسے نہ آیا تو مکے کے لوگ مر جائیں گے بھوک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، اس کا نام ہے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اس کا نام ہے، آپ کہہ دیتے کہ مجھے اچھا موقع مل گیا، تم نے مجھے اتنا ستایا، 13 سال ستایا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے، میرے اوپر پتھر برسائے، کیا ظلم و ستم ایسا ہے جو تم نے میرے ساتھ روا نہیں رکھا؟ آج مجھے موقع ملا ہے انتقام لینے کا، میں انتقام لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نے حضرت سمامہ بن آسال سے فرمایا سمامہ جیسے پہلے تمہارے ہاں سے اناج آتا تھا ایسے ہی آنے دو، روکنا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دین ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اپنی مرضی ختم ہو گئی، اب جسم ہمارے ہوں گے، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ اس کے رسول کی۔ اس کا نام ہے سچا کلمہ پڑھنا۔ سچا کلمہ پڑھنا اس بات کا نام ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو بدل دیں، تہیا کر دیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم طے کر لیں گے اپنی زندگی کو بدلنا، پھر اللہ ہمارے لیے راستے بنا دیں گے، مشکل نہیں ہوگا، راستے بن جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، پتہ چلے گا کہ ایمان ہے کیا۔ مٹھائی ہے نا، مٹھائی، برفی کا مزہ اور، گلاب جامن کا مزہ اور، رس گلے کا مزہ اور، اسی طرح اور باقی مٹھائیوں کا مزہ اور، اسی طرح نماز میں عبادات جتنی ہیں، روزہ ہے اس کا مزہ اور ہے، نماز کا مزہ اور ہے، جہاد کا مزہ اور ہے، تلاوت کا مزہ اور ہے، ایمان کا مزہ اور ہے۔ یہ
جب ہی حاصل ہوگا جب ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بھائی آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی؟ ہیں بھائی؟ کس چیز سے توبہ کرتے ہیں؟ جھوٹ سے ہیں؟ نہیں، پکی نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے دین پر چلیں گے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز 5 پڑھیں گے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ دہی نہیں کریں گے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، فرمایا قیامت کے دن کفار کے گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، جہنم کے دروازے پر ان کو روک لیا جائے گا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے قَالُوا أَلَمْ نَكُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جو آج کے دن تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہماری بد نصیبی، بد قسمتی، ہم نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، ہم اپنے کفر پر جمے رہے، اس کی آج سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے پھر چکھو مزہ، آج جہنم کے عذاب میں داخل ہو جاؤ، اور ایسا عذاب کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ دن میں ایک مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ یہ کھال جلے گی، دوبارہ آئے گی، پھر بھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، ایسی آگ جو ظاہر کے ساتھ اندر کی ہڈیوں کو بھی جلا رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیتوں میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ایمان والے، اللہ اکبر، روزے والے جا رہے ہیں، نماز والے جا رہے ہیں، صدقے والے جا رہے ہیں، تلاوت والے جا رہے ہیں، مختلف گروہ ایمان والوں کے جا رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے استقبال میں پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی دروازہ نہیں، پہلے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے دور سے دیکھ کر کہیں گے سلام ہو بھائی، سلام ہو، سلام ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، یہ تمہارے ہی لیے اللہ نے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یکم رمضان المبارک سے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پورا سال جنت کو روزے داروں کے لیے سجا دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور سے پہلے اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، جتنے فرشتے ہوں گے ان کو بھی موت دے دی جائے گی، اسرائیل کو بھی موت دے دی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی آواز نہیں دے گا، کوئی ہوگا تو آواز دے گا نا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد انسان زندہ ہوں گے اور قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف بڑھیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا جو ہم مانگتے ہیں
یہ اس امت کو اللہ نے دی ہے. پہلے دعا جو ہے یہ نبیوں کے لیے تھی، دعا نبی مانگتے تھے. اس امت کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو دعا دے دی. ہم سب دعا مانگ، اللہ فرماتے ہیں آپ دعا مانگیں گے ہم خوش ہوں گے. اور پھر دعا کی قبولیت کی گھڑیاں بھی بتا دی، کب دعا قبول ہوتی ہے، کیسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے مواقع بتائے، کن کن مواقع میں دعا قبول ہوتی ہے، کن کن گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے. جب بارش ہو رہی ہو فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور جماعت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، نماز فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح صبح تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اوقات بتائے. اور یہ جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. اس کے بعد جو بھی آپ چاہیں دعا کو مانگیں. فرمایا اگر کوئی گناہ کی دعا مانگے گا تو قبول نہیں ہوگی، قطع تعلقی کی دعا مانگے گا قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. فرمایا قبولیت کی شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے جو مانگ رہے ہیں سیم وہی مل گیا، اور ایک شکل یہ ہے کہ وہ نہیں ملا، اس دعا کی برکت سے کسی مصیبت سے بچ گئے. اور ایک قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے کسی بیماری سے نجات مل گئی. اور ایک قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن ایمان والے کو اس کی دعا پر آخرت میں اجر ملے گا تو وہ اجر ثواب دیکھ کر کہ اتنا اجر مل رہا ہے کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں کوئی دعا نہ قبول نہ ہوتی، ساری آخرت میں مل جاتی، یہ زیادہ بہتر تھا. تو بھائی آج جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نہیں تیار ہیں؟ بولو بھائی. تو انشاءاللہ ابھی دعا مانگتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مجلس درود شریف 12:15 بجے انشاءاللہ مجلس درود شریف 12:15 بجے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آج کی رات کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، ہماری مستورات کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیتوں کے فیصلے فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما، رزق کی فراوانی کے فیصلے فرما، صحت اور تندرستی کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.